अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है यूं 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 बात करने की। मुझे बहुत आदत है कि जब तक मैं इस तरह से हाथ के इशारों के साथ बात ना करूं तो मुझे सुकून नहीं आता। और इसलिए मैं ज़िंदगी में कभी भी न्यूज़ नहीं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे आदत है कि मैंने बात करनी है तो मेरे हाथ जो है ना वो साथ साथ बातों के साथ पूरी वो मैं एक स्टोरी बनाती हूँ अपने हाथों के साथ। तो मैं न्यूज़ कभी भी नहीं पढ़ सकती। अच्छा, यही चीज़ अगर कोई मर्द करता है, देखिए हम लोगों क्या कितनी औरतों के लिए अलग सोच है और मर्दों के लिए अलग सोच है। अगर मर्द इतने इस तरह हाथ हिला हिला के बात करे तो वो बात फिर कहीं और चली जाती है। तो ये सिर्फ औरतों के लिए। अच्छा, ऐसे ही जहन में बात आई सुबह सुबह, मैंने कहा कर लूँ, क्योंकि अक्सर जब हम कुछ मर्द ऐसे देखते हैं ना कि जो हमारी तरह बात इस तरह हाथ हिला के करते हैं, तो आप यकीन करें सामने चार छः जो लोग बैठे हुए होते हैं उनकी सोच कुछ और हो जाती है उस टाइम। और अगर औरत बात करती तो लोग इतना सोचते भी नहीं कि नहीं ठीक है, औरत है, औरत इसी तरह से बात करती है। हम लोगों को एक क्या कहते हैं, एक चीज़ में ना एक दायरे में बंद कर देते हैं कि ये इसके लिए और ये इसके लिए, अगर ये कर रहा है तो ये गलत कर रहा है और ये कर रही है तो बस इस पे ये कर सकते हैं। तो मेरे हाल से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, और भी बहुत सारी बातें होंगी। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगी। अभी आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कॉल करना चाहें, हमारे गेस्ट से कोई सवाल करना चाहें, तो आप हमें कॉल करके हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास सबसे पहले जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, तज्जिया कार हैं अनवर खुर्शीद साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे साथ, आज मैंने उनसे बड़ा अच्छा एक सवाल भी करना था, अच्छा हुआ कि वो आ गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है उनकी कि जब आप उनसे सवाल करें तो वो इतनी अच्छे से डिटेल से समझाते हैं आपको। मतलब मैं क्या, जो मुझे देख रहे हैं ना स्क्रीन पे लोग, वो भी समझ जाते हैं। और फिर मुझे अच्छा लगता है कि उनसे मैं अगर कोई सवाल है तो मैं सोच के रखती हूँ कि जिस दिन वो आएंगे मैं ज़रूर करूँगी। तो आज वो आ गए संडे के दिन, तो आज मैं उनसे वो सवाल भी करूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर अराई साहब, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध, और उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं पहला सवाल करूँगी और आप दोनों से वो सवाल है, ये जो यकसा तालीमी निज़ाम आपने भी सुना होगा, ये जो अब सोच रहे हैं कि इस पे काम करेंगे, ये क्या चीज़ है? मतलब हो सकता है ऐसा कुछ? हम मतलब हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, मतलब इसको नेगेटिव ना लेके जाया जाए, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो पॉजिटिव कम लोग समझते हैं, उसको नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ सेहत या कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, मतलब एक कैटेगरी बनी हुई है, तो वहाँ से जो है तालीम वो कैसे हो सकता है देखें, निज़ाम एक तरह से? गालिबन मेरे कानों ने ये सुना कि हाँ। आपने कहा कि यकसा तालीमी निज़ाम। हम्म। आपने निज़ाम की बात की ना। इसी तरह से मोहतरम हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जब कैंपेन चल रही थी तो यकसा तालीमी निज़ाम की ही बात कर रहे थे, और अमीर और गरीब की जो तालीम है वो एक जैसी एक करने की जैसे। बात कर रहे थे। जितना किसी अमीर के बच्चे को हक है तालीम का, उतना ही हक जो है एक गरीब के बच्चे गरीब को के होना बच्चे को। चाहिए। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था उन्होंने। मगर ये थ्योरी है, ये सिर्फ बयान है, स्टेटमेंट है, मोटिवेशन है कि आप मोटिवेट कर देते हैं, आप कायल कर देते हैं। आपने कायल कर दिया आवाम को, मगर ज़मीनी हकाइक ये नहीं है। इस मुल्क में, इस खत्ते में 74 ईयर क्या, इससे पहले भी बड़े सगीर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो अपने जो मकासद से वो पूरे करते हुए फिर किस न किस तरीके से वो स्टेप बैक हुए, पूरी दुनिया से स्टेप बैक हुए जहाँ जहाँ वो स्टेप फॉरवर्ड हुए थे। तो वहाँ से हमारे नस्ल दर नस्ल चीज़ें, हमारी सोच तब्दील हो गई। वहीं से हमें कुछ तबकों में बांट दिया गया। अब आते हैं हम इसी पॉइंट पर कि पाकिस्तान में क्या ये मुमकिन था। जी। देखें, जब आप एक सिस्टम, कैमिल सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, वो एक सिस्टम है। लफ्ज़ सिस्टम। तालीमी निज़ाम उर्दू में कहेंगे, एजुकेशन सिस्टम हम इंग्लिश में कहेंगे, जो कि नॉर्मली 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक होता है। स्कूल एजुकेशन सिस्टम जिसे कहते हैं। स्कूल एजुकेशन सिस्टम के लिए, एक उम्रा के लिए, बड़े लोगों के लिए
آپ نے دیکھا کہ کیمس سسٹم باہر کا ایک جو ہے انٹروڈیوس کر دیا گیا. اب اس کا سلیبس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہر ایجوکیشن سسٹم کا سلیبس اپنا ہوتا ہے. اس سلیبس سے ہی پھر ایگزامینیشنس لیے جاتے ہیں, وہ سرٹیفکیٹ ایوارڈ کیے جاتے ہیں. جیسا کہ 10th اسٹینڈرڈ کے ایکولنٹ جو ہے وہ او لیول ہوتا ہے, جس کو آرڈنری لیول کہتے ہیں. اس کا ایگزام لینے والا پاکستان کا کوئی کراچی, سندھ یا پنجاب بورڈ نہیں ہوتا. اس کا بورڈ باہر کا ہوتا ہے, یو کے کا, جس کو کیمبرج بورڈ کہتے ہیں. اور ایک وہاں کا ایڈیکسل بورڈ ہے, وہ بھی اسی نصاب کے تحت, یعنی اسی سلیبس, او لیول کے سلیبس کے تحت ایگزام لیتا ہے. او لیول آرڈنری لیول کو کہتے ہیں. اس طرح سے ایڈوانس لیول, جس کو اے لیول کہا جاتا ہے, وہ بیسکلی انٹرمیڈیٹ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے دنیا بھر میں, پاکستان میں بھی. تو اب وہ نصاب ہی الگ ہے. اب بعد میں جب بات کی گئی, اس وقت سنگل نیشنل کیریکولم کی بات کی گئی. ٹھیک ہے, ہم تمام پرائیویٹ اسکولز, تعلیمی ادارے, ہماری فیڈریشن, تمام ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہی تعلیمی نظام ہونا چاہیے, مگر ایک ہی نصاب بھی ہونا چاہیے. چلو اب آپ کیمے سسٹم کو تو لا نہیں سکتے, کیونکہ ان کا نصاب تو اپنا ہوگا نا, وہ ایگزام اسی نصاب سے لیں گے. تو یہ زمینی حقائق تو یہی تھے. پرائم منسٹر صاحب نے ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا اور ایک اچھا ویژن لے کے چلے, مگر 8ویں ترمیم اس میں ایک رکاوٹ بنی کہ صوبوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, وہ اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, ان کا اپنا ڈومین ہے ایجوکیشن. اب آتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسرے جو 2 نظام بڑے پائے جاتے ہیں, میٹرک سسٹم جس کو ہم تعلیمی نظام کہتے ہیں, اور دوسرا سسٹم جو ہمارے مدارس کا ہوتا ہے, اور اس میں بھی کے اندر بھی ہمارے معاملات ہیں. میں اس ایشو پہ ابھی بات نہیں کروں گا کیونکہ گفتگو اور لمبی ہو جائے گی. چلو, یہ دونوں ایک بوٹ پہ, ایک کشتی میں سوار ہو سکتے ہیں, اور آپ کا ایک سنگل نیشنل کیریکولم اڈاپٹ کر سکتے ہیں, ممکن ہے. اور مدارس کا بھی شکریہ کہ انہوں نے کوشش کی ہے, کیونکہ وہ ساتھ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ سبجیکٹ میٹرک سسٹم کے پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, پڑھاتے رہے ہیں, اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے دین اور دنیا کو برابر لے کر چلیں. دنیا میں کے لیے بھی اس بچے کو تیار کرنا ہے, اس طالب علم کو تیار کرنا ہے. طالب علم وہ بھی ہے, اور طالب علم جو میٹرک میں پڑھتا ہے, میٹرک سسٹم میں, وہ بھی ہے. طالب علم یعنی کہ علم کا طالب, علم کا طالب, اس کا مقصد یہ بنتا ہے. اب نصاب میں خامیاں بہت پہلے سے تھیں. پہلے تو نیشنل کیریکولم کو بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا. نیشنل کیریکولم تو جب سے تھا نا, ہمارے جو اس نیشنل کیریکولم کو صرف 9 اور 10 کے بعد اڈاپٹ ہوتا تھا. 9 میں بکس جو بنائی جاتی تھی, ٹیکسٹ بک بورڈ چاہے کسی بھی صوبے کا ہو, وہ جو پرنٹ کرتا تھا اسی کے تحت بورڈ ایگزام لیا کرتے تھے. اس میں تو کامیابی ہوئی. اب ایک یہاں خلا پیدا ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. خلا یہ پیدا ہوا کہ جب دیکھا کہ ایک طرف عمرہ کے لیے اچھا ایجوکیشن سسٹم, جس کو کیمل سسٹم کہتے ہیں, تعلیمی نظام جو آپ سوال کیا تھا, دوسری طرف ایک میٹرک سسٹم جو کہ عام عوامی سسٹم. اب وہ زیادہ تر اردو میڈیم میں تھا. اب وہ اردو میڈیم میں تھا, اسکولوں میں اردو میڈیم, تو پھر بیچ میں جو پرائیویٹ اسکول آئے, جب بیچ میں گیپ پیدا ہو گیا. بھٹو صاحب کا بہت اچھا ویژن تھا نیشنلائز کرنے کا, پھر اس کے بعد ان کو بس عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. ظاہر ہے کہ پھر ڈکٹیٹرشپ جس کو کہیں گے کہ وہ آ گئی. اس کے بعد پھر معاملات چینج ہو گئے دوبارہ سے. پھر 80s کے اندر جو ہے پرائیویٹائز ہوئے اسکول, اور پرائیویٹ اسکولز بڑھتے گئے مشروم کی طرح, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر تو کام ہی نہیں کر رہا تھا. یہ جونیجو کے دور سے معاملات جو ہے نا خاص طور پہ ہوئے. اس وقت اسکولوں میں تعلیمی معیار بھی, جن پیلے اسکولوں کا تعلیمی معیار اچھا ہوتا تھا, اس کا تعلیمی معیار بھی ختم ہو گیا, ہونا شروع ہو گیا. کیونکہ بہت سی باتیں میں یکجا کر رہا ہوں, کیونکہ آپ نے سوال اتنا اچھا کر دیا ہے کہ عوام کو ایک بار یہ بات پتہ چل جائے. اب جو امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے والا ہوں کہ بیچ میں جو پرائیویٹ سیکٹر آیا, اس نے انگلش میڈیم سے اسکول کھولے. اب یہاں احساس کمتری تھا, جیسے ہم کہتے ہیں نا اپر کلاس, ٹھیک ہے, مڈل کلاس اور لوور کلاس. اب یہ مڈل کلاس بیچاری جو تھی سفید پوش, انہوں نے کہا کہ ہم پیلے اسکولوں میں تو بچے بھیج نہیں سکتے کیونکہ ان کا تو معیار تعلیم نہیں ہے. اب جو بھی سرکاری افسر ہے کوشش کرتا ہے, پہلے افسر جاتے تھے کیمل سسٹم میں, پھر کرتے کرتے 16 گریڈ 17 گریڈ, یعنی سوچ بدلتی گئی کہ کلرک بھی جو ہے وہ چاہتا تھا کہ ہمیں بھی کوئی اچھا تعلیمی نظام ہو تو ریلائبل ہو, کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور کرتا ہو. تو پھر یہ بیچ میں پرائیویٹ اسکولوں نے ان کی پوری عوام کی جو ہے وہ نیڈ پوری کی. اب آتے ہیں اس پوائنٹ پہ. اب اس میں کتابیں, کیا وہ گھسی پیٹی کتابیں پڑھائی جاتی, وہ نصاب پڑھایا جاتا؟ اب یہ پوائنٹ تھا کہ وہ نیشنل کیریکولم پہلے ہی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, آپ کے بس میں نہیں تھا. بہت بے تحاشا پبلشر آ گئے
جس میں بڑے بڑے اچھے باہر کے پبلشر بھی آئے, لوکل بھی آئے, انہوں نے کانٹینٹ اچھا دیا. 8ویں کلاس تک یہاں پر نیشنل کیریکولم پہ عمل نہیں ہوا. اب آپ سنگل نیشنل کیریکولم پہ عمل کیسے کرائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کریں, پرائیویٹ اسکول سارے چاہتے ہیں کہ ہم کریں. آپ کانٹینٹ اچھا کریں, نصاب اچھا کریں, بکس اچھی چھاپیں. مجھے یاد ہے کہ جو ہم نے بکس پڑھی تھی 9-10 کے اندر, وہی بکس جو ہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم بھی پڑھا ہی رہے تھے. ابھی جا کے تھوڑی بہت تبدیلی شروع ہوئی ہے اس کے اندر. اور کتاب کا کاغذ دیکھ لیں, اس کی بائنڈنگ دیکھ لیں, اس کی کوالٹی دیکھ لیں, اور کیا دیکھ لیں کہ وہ نصاب اپ گریڈ کر ہی نہیں سکے. اب سنگل نیشنل کیریکولم پر بھی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک لیے ہیں. آخری جملے پہ آ رہا ہوں کہ اب جناب پہلے این او سی دی جا رہی تھی لاکھوں روپے لے کر, اور جی یہ کرائیٹیریا ہوگا, اس میں بک چھپے گی. چھاپیے آپ اس معیار کا جو پرائیویٹ پبلشر چھاپتے ہیں. پھر پرائیویٹ پبلشر کو این او سی لینا لازمی ہو گیا. بعد میں این او سیز ایزی ٹرمز پہ ابھی دینا شروع کر دی, اور ابھی تک جناب بکس مارکیٹ میں پراپر اس این او سیز والی موجود نہیں ہے. سندھ نے ویسے ریفیوز کر دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں پر انگلش میڈیم, اردو میڈیم, کے پی کے اندر کچھ سبجیکٹ اردو میڈیم, پنجاب کے اندر کچھ سبجیکٹ دوسرے, تو چاروں صوبوں کے اندر اور جہاں بھی دوسرے ہیں. گلگت بلتستان نے کہا کہ ہم اپنا 30% ایڈ کریں گے, کشمیر نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے. تو وہ عمل اس لحاظ سے نہیں ہو سکا. تو ہم گزارش کرتے ہیں عوام سے, ہم گزارش کرتے ہیں صاحب اقتدار سے, ہم گزارش کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں سے, اور گزارش کرتے ہیں اس گورنمنٹ اسکول کے نظام کو کہ خدا را آپ اپنا نظام درست کر لیجئے. آپ کی کتابیں ہی نہیں آتی, غریب کے بچے کو ابھی کتابیں ملی ہیں مشکل سے جا کے, اور وہ کتابیں بھی نہیں ہیں. تو پھر سندھ کا فیصلہ اپنی جگہ درست تھا, ٹھیک ہے, کہ جناب ہم لوگ جو ہے پرائمری لیول پہ نہیں کریں گے, پھر ہم کریں گے. انہوں نے سیکنڈری پہ کام شروع کر دیا. تو تینوں لیول میں ابھی فی الحال نظر نہیں آتا کہ اس پہ عمل ہوگا. مگر ہماری آخری گزارش یہ ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سنگل نیشنل کیریکولم کو لائیے, کتابیں ٹائم پر دیجئے, تاکہ ہم آپ کے بچوں کو ایک جیسا تعلیمی نظام بنا کے دکھانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. انور خورشید صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اختر رائن صاحب نے کافی تفصیل سے سنگل نیشنل کیریکولم کی بات کی ہے, تو میں اس پہ تو بات نہیں کرتا. میں ابھی بات یہ کرتا ہوں کہ جو تعلیم میں بیسیکلی جو ہمارے تقریباً اسکول گوئنگ بچے ہیں پاکستان کے اندر, ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو تقریباً اسکول گوئنگ بچے ہیں ہمارے پاس 8 کروڑ کے لگ بھگ. 77 ملین کہتے ہیں تو اس کو 8 کروڑ آپ سمجھ لیں, 8 کروڑ بچے ہیں. 8 کروڑ بچوں میں سے تقریباً 2 کروڑ بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں, اور باقی آپ کے 6 کروڑ بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں. اور پچھلے 2 سال جو کووڈ-19 آیا تھا, پچھلا یہ 2 سال تھے, ان 2 سال میں کافی بچے ایسے ہوئے جو ڈراپ آؤٹ ہو گئے. ایک تو یہ وجہ ہوئی کہ اسکول بند تھے, دوسرا ہوتا یہ ہے کہ بعض ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں, تو وہ ان کا ادھر ادھر موومنٹ ہو گئی جب, تو بچے بھی ساتھ چلے گئے. انہوں نے کہا اچھا. تیسری یہ ہوئی کہ ایک انسرٹینٹی تھی کہ اسکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے, جب کھلیں گے ہم ایک ہی دفعہ بچے کو بھیجیں گے. تو اس طرح سے بہت سارے بچے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں اسکولوں سے. اب انشاءاللہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, 2-4 مہینے لگیں گے, تو واپس وہ اسکولوں میں آنا شروع ہو جائیں گے, بے شک وہ سرکاری اسکول ہوں یا پرائیویٹ اسکول ہوں. تو یہ جو ہمارے 6 کروڑ بچے جا رہے ہیں, ان 6 کروڑ تو علیحدہ 2-3 باتیں ہوں گی. سب سے پہلے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو 2 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا, ان کو کسی طرح سے اسکول میں لے کے آئیں. اس پہ ایسے کام کریں کہ جیسے یہ باقی اپنی چیزوں پہ ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں. ہم جب سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا خاص طور پہ جب ہم اس کو اٹھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ کو سیاست نظر آتی ہے کہ میں پیسے نکال لوں گا, میں پٹرول مہنگا ہو گیا, آٹا گھی چینی مہنگا ہو گیا, مگر تعلیم کے اوپر اس طرح سے
بات نہیں کی جاتی. اگر دن میں ہم 100 میم دیکھتے ہیں, پوسٹ دیکھتے ہیں کوئی, یا 100 خبریں سنتے ہیں, تو اس میں ایک خبر بھی کہیں نہیں ہوتی کہ ایجوکیشن کے لیے یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو صحیح ہونا چاہیے, یا یہ ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے. آپ خبرنامہ شروع کر دیں 9 بجے سے 10 بجے دیکھنا ہے, یا رات 7 بجے سے رات 11 بجے تک, ایون 12 بجے تک آپ الیکٹرانک میڈیا کوئی بھی چینل اٹھا لیں, اس میں 5 گھنٹوں میں ایجوکیشن سیکٹر پہ یا ایجوکیشن کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے کتنی بات کی جاتی ہے. پورا دن آپ کہیں بھی کسی اب اس میں بیٹھ جائیں, اپنی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں, لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے کتنے بات کرتے ہیں. اب انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہم سنتے آئے ہیں وہ ہیں 3: روٹی, کپڑا اور مکان. یہ بنیادی بالکل 0 لیول پہ یہ 3 باتیں ہیں, روٹی, کپڑا اور مکان. مگر جیسے ہم کالج میں جاتے تھے تو ہم پہلا پیریڈ ہوتا تھا کسی بھی چیز کا, فزکس کا, میتھ کا, انگلش کا, تو اس سے پہلے ایک 0 پیریڈ بھی ہوتا تھا, جس میں بعض اوقات جیسے نالائق بچے, جس کو ویک اسٹوڈنٹس کہتے تھے, وہ آ کے اپنا تھوڑا بہت پڑھتے تھے. تو اسی طرح بیسک جو ہماری ضروریات ہیں, روٹی, کپڑا اور مکان, اس کے نیچے, اس سے بھی نیچے, اس کی اور جس کو بنیاد ہوتی ہے, جس کو مضبوط ہوتا ہے, وہ ہے 2 اور چیزیں ہیں, جس میں صحت اور تعلیم. تعلیم جو ہے نا, وہ اگر بچہ چھوٹا تعلیم یافتہ ہوگا اور بڑا انسان بنے گا تو اس کے اندر شعور آئے گا, پھر وہ روٹی اور کپڑے اور مکان کے اصول کے لیے بھی اس کے لیے آسانی ہوگی, صحت کے لیے بھی, کے اصول کے لیے بھی اس کے لیے آسانی ہوگی, اور معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کر رہنے کے لیے وہی بچہ کل کو پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس آف پاکستان وہی بچہ ہوگا جس نے آج پہلی کلاس میں داخلہ لیے. تو تعلیم اتنی ضروری ہے. تو تعلیم کے اوپر وہ جو 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے, اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کو خاص طور پر, اور موجودہ حکومت جو آئی اسی بنیاد پہ کہ ہم جو ہے گراس روٹ لیول پہ کام کریں گے, ہم نظام کو چینج کریں گے, ہم تبدیلی لائیں گے. تبدیلی یہی ہے کہ سارے کے سارے بچے اسکول جائیں. کیوں کہ آئین کا آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک کے جتنے بھی بچے ہیں پاکستان کے اندر, ان کی تعلیم کی ذمہ داری اسٹیٹ کے اوپر ہے. تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ یہ اس ذمہ داری کو اپنے کو نبھائے اور سارے کے سارے بچوں کو اسکول کی طرف لانے کی کوشش کرے. اور اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی کہ ابھی ایک نیا ایک کیس چلا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ کنٹونمنٹ کے اندر 2 قسم کے علاقے ہیں, ایک رہائشی علاقے ہیں اور ایک جو کمرشل علاقے ہیں. اس کے میں ڈیٹیل میں آپ سے جواب لوں گی کیونکہ بریک کی کال مجھے بار بار آ رہی ہے, تو اسی سے ہم جب بریک سے واپس آئیں گے اسی سے سٹارٹ کریں گے. ناظرین کہیں نہ جائیں, گرم گرم چائے, میرا شو ویکنڈ شائن ود انیشا, سنڈے کا دن, اتنے اچھے مہمان اور اتنی اچھی باتیں, کہیں نہ جائیں. میں واپس آ رہی ہوں 1 منٹ کے اندر, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. آج یہ کوئی اتنے مزے کی چائے ہے, کسی نے سچ کہا تھا, یہ باہر جو میرے اپنے غیرت مند قوم, پٹھان قوم, ان کے ہوٹل سے جب آپ چائے منگوائیں نا, کیا اعلیٰ چائے, کڑک چائے بناتے ہیں. ذرا اس پہ ایک بات ہو جائے, ہم تو بہت صحیح باتیں کرتے ہیں, ذرا یہ بتائیں چائے آپ کو اس طرح کی کڑک چائے پسند ہے یا گھر کی چائے پسند ہے زیادہ؟ مجھے تو اپنی بیگم کی چائے پسند ہے. بس آپ نے گھر بھی جانا ہے. مجھے وہاں سے پتہ ہے کہ وہاں سے کوئی اچھا جواب آئے گا, آپ نے مجھے یہی دینا تھا جواب. مجھے بتائیں, آپ بتائیں چائے کیسی پسند ہے؟ نہیں ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ گھر کی چائے ریئلی اچھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا کپ پی جائیں گے, مگر جب آپ اس برانڈ کی, جو کوئٹہ کا برانڈ ہے, اس کی چائے پینے جائیں گے تو اس کی چھوٹی سی پیالی ہوتی ہے, وہ آپ کو ذائقہ ضرور دیتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے, ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے آپ جا کے پیتے ہیں, مگر وہ آپ اتنا بھرا ہوا کپ نہیں پی سکتے. آپ کبھی ایکسپیرینس کیجئے گا. گھر کی چائے آپ اتنا بڑا مگا پی لیں گے, ٹھیک ہے نا, جو کتلی کے برابر ہوتا ہے, بٹ گھر کی چیز ہے نا, ہوم میڈ. کیا بات ہے, مطلب
सर ने भी अपना सिस्टम ऑन रखा है कि आज घर में संडे का दिन है, शो ऑन एयर होता है, भाई सब देख रहे हैं। अच्छा जी, आपके जवाब पे आते हैं। जैसे ब्रेक पे गई थी तो जवाब आप दे रहे थे, मैंने कहा ब्रेक से वापस आते ही। जी वो जैसे कि स्टेट के बारे में मैं कह रहा था कि स्टेट रिस्पॉन्सिबल है बच्चों की एजुकेशन के, 5 साल से 16 साल के उम्र के बच्चों की स्टेट। तो स्टेट के कुछ झेली अदारे हैं, बहुत सारे अदारे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आती है, हाई कोर्ट्स भी हैं। फिर स्टेट के और अदारे हैं कुछ जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स भी आते हैं, स्टेट का ही अदारा है। और कंटोनमेंट बोर्ड्स जो है उसके अंदर अभी कोई 2017 में ये हुआ था कि किसी एक साहब की शिकायत पे, उनकी शिकायत जायज़ थी या नाजायज़ थी उसकी बात नहीं हो रही, वो एक अलग इशू है कि उनकी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के कंटोनमेंट के अंदर जो इलाका है उसमें रिहायशी और कमर्शियल इलाका, और रिहायशी इलाके में रेजिडेंशियल एरिया में कोई कमर्शियल एक्टिविटी अब जो हो रही है उसको बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आर्डर कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि जब टाउन प्लानिंग होती है तो उसमें टाउन प्लानिंग के अंदर मार्क किया जाता है कि ये एक इलाका है, उसका लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे एक 4 कोनों में करके उसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 स्क्वायर किलोमीटर 20 स्क्वायर किलोमीटर जितना भी इलाका होता है उसको किया जाता है। इसके अंदर इतने घर बनेंगे, इतने कमर्शियल प्लाट्स होंगे, इतने रेजिडेंशियल प्लाट होंगे। जो कमर्शियल प्लाट्स होंगे उनमें फ़लाँ एक्टिविटीज़ होगी, और जो रेजिडेंशियल प्लाट्स होंगे उसमें ग्राउंड प्लस 1 बन सकता है या ग्राउंड प्लस 10 बन सकता है, कितना बन सकता है, पूरी टाउन प्लानिंग। उसके बाद जब आप जितने घर वहाँ पे बताते हैं तो उस घर में मकीन एक इंटरनेशनल रूल के तहत कि अगर एक घर होगा तो उसमें अगर मियाँ बीवी होंगे, उसके 2 से 4 बच्चे होंगे तो उन किड्स की उम्र क्या होगी, वो करके आप पूरी प्लानिंग करते हैं कि इतने बच्चे हो सकते हैं इस पूरी एक कम्युनिटी के अंदर। अगर हम कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें, कंटोनमेंट की बात करते हैं तो कंटोनमेंट के अंदर इतने इलाके में इतने बच्चे हो सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए जो स्कूल होंगे और उनके प्ले ग्राउंड्स होंगे, मस्जिद होगी कम्युनिटी के लिए, वो सारी चीज़ें प्लानिंग होती हैं। जब आपकी प्लानिंग सही होगी तो बाद में जितने भी स्कूल आप बना रहे हैं वो अगर सरकारी हैं या प्राइवेट हैं वो सारे के सारे आपके कमर्शियल एरिया में ही बनेंगे। अगर आपकी प्लानिंग ही गलत है और आपने उस चीज़ को अपना नहीं देखा तो उस नाक़िस प्लानिंग की वजह से आपको मजबूरन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत के तहत काम होता है। आप किसी भी इलाके में अगर आप किसी इलाके में एक दूध की भी दुकान खोलते हैं, आप किराना स्टोर खोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कोई आपसे ख़रीदेगा कि नहीं, यहाँ पे कोई आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। तो जिस भी काम की कोई भी काम, एक आप एक ठेला लगा लेंगे या आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा लें, सबसे पहले उस चीज़ की ज़रूरत भी है तब भी लगाते हैं, ऐसे कोई नहीं लगाता। तो जब लोगों ने देखा कि सारे कंटोनमेंट के अंदर से जितने भी छावनियों के बच्चे हैं ये उनको पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है, बाहर जा रहे हैं दूर दूर, तो उन्होंने अपने तौर पे, क्योंकि गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकी, हुकूमत अपने वहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकी इतने, तो लोगों ने अपने प्राइवेट तौर पर स्कूल खोलने शुरू कर दिए। अब जो कमर्शियल प्लाट होते हैं इन कंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर या बाकी जिस तरह हमारी और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें कमर्शियल प्लाट बड़े महदूद उनकी होती है। जो पंजाब में या कराची के अलावा बाकी शहरों में मरले की बात करते हैं और कराची में गज़ों की बात करते हैं, यार्ड्स की। तो ये आपको 100 गज़ का या 5 मरले का या 250 गज़ का 10 मरले का या मैक्सिमम कनाल का प्लाट मिलता है। तो एक कनाल के अंदर स्कूल नहीं खोल सकता, एक कनाल के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि स्कूल को उस एक कनाल के अंदर किया जाए। मगर वो जो कमर्शियल जगह होती है उसका रेट इतना ज़्यादा होता है, आम तौर पे जो रिहायशी इलाका होता है उससे वो उसकी नीड भी पूरी नहीं कर सकता। उसके जब बच्चे से फ़ीस ली जाएगी या बाकी, तो वो उस कमर्शियल का रेट को भी बंदा पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोई सब्सिडी नहीं देनी, गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट स्कूल को कोई सब्सिडी नहीं देनी। क्योंकि बेसिकली तो होना ये भी चाहिए, मैं बात को अभी दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, बेसिकली ये भी होना चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट स्कूल वो काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट का काम है जी। जो अगर तो एक बंदा जिसने एक होटल खोला हुआ है तो ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर किसी ने कोई 5 स्टार होटल भी खोला हुआ है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल है, ये गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो बच्चे की तालीम ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जब उनकी जिम्मेदारी है और उनका बोझ
کوئی دوسرا اٹھا رہا ہے تو اس دوسرے کو سبسڈی دینی چاہیے. اب بات سبسڈی، اچھا سبسڈی بھی نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، اور لگی لگائے اسکولوں کو، چلتے اسکولوں کو آپ بند کر رہے ہیں. 40 لاکھ بچہ اسکول جا رہا ہے جو کہ چھاونیوں کے اندر ہے، کنٹونمنٹس کے اندر ہے. 40 لاکھ بچہ، اور 30,000 اسکول ہیں یہ پاکستان کے اندر. ان 30,000 اسکولوں کو بند کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور 40 لاکھ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جائیں جہاں مرضی آپ تعلیم حاصل کریں. اب ایک اسکول جو اس کو ان کو پڑھا رہا ہے پچھلے 2 سال سے، 8 سال سے، 10 سال سے، جو بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے، وہ دوسرے اسکول میں کس طرح سے اکوموڈیٹ ہوگا، کیسے جائے گا؟ اور اوپر سے جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب سی دی ہے. نہ اس کا کوئی فائنینشیل ایئر کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس کا کوئی ایجوکیشنل ایئر کے ساتھ تعلق ہے. کوئی ہوتا ہے نا 31 مارچ تک آپ کر لیں یا 1 اپریل تک آپ کر لیں، وہ 31 دسمبر 2021 وہ ڈیٹ دی ہے. اور اس میں یہ بھی سمجھ نہیں آئی، میں نے بڑی کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کی بات کو، کہ 2017 میں ہمارے آنریبل جسٹس دوست محمد خان صاحب نے یہ آرڈر دیا تھا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے خود اس کو واپس بھی لے لیا تھا. اب بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ والے کس چیز کا کر رہے ہیں. یا تو کنٹمپٹ آؤٹ کورٹ ہو رہا ہے اس کی طرف سے، کنٹونمنٹس کی طرف سے، یا کیا ہو رہا ہے. یہ کنٹونمنٹ بھی بہتر بتا سکتی ہے کہ آپ اس کے لیے کیا لائے عمل ہوگا، آپ کنٹمپٹ آف کورٹ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اسی پہ کوئی جواب دینا میں چاہیں گے؟ کنٹینیوٹی میں بات کر دوں گا، کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بڑے سچے حقائق بیان کیے ہیں، مگر میں یہاں سے بات ریورس میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں کنٹونمنٹ کبھی بھی جو ہے نا لا کے اگینسٹ نہیں جاتی، ٹھیک ہے. یہ تو ہے، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ سر کہ کنٹمپٹ آف کورٹ یہ نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہچ ہوگی، کوئی ویک ہوگی، کوئی گیپ ہوگا جس گیپ کی وجہ سے ایسا ہے. مگر سچی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ سر نے فرمایا کہ ماسٹر پلان، جو میں دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ماسٹر پلان کے اندر یہ کنٹونمنٹس کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ بالکل جیسے کے ڈی اے ٹاؤن پلاننگ، یہاں کراچی کے ایگزامپل لے لیتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سی یہاں پر جیسے کنٹونمنٹس ایریاز ہیں، کنٹونمنٹ کے ایریا کے اندر سول آبادی بھی بہت رہتی ہے. میں تھوڑا سا کانسیپٹ عوام کے لیے بتاؤں کہ جیسے ڈی ایچ اے ہے وہ ماسٹر پلان ٹھیک بناتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ڈی ایچ اے سٹی بنا ہے کراچی سے باہر، انہوں نے وہاں سارے امیونٹی پلاٹس چھوڑے ہیں، بلکہ ان امیونٹیز کو ڈیولپ بھی کیا ہے. وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کو امیونٹی کہتے ہیں. ہم کمرشل کا لفظ بار بار یوز نہیں کرتے، اس کا کانسیپٹ کسی اور طرف بھی چلا جاتا ہے. امیونٹیز ہوتی ہیں جو سروسز ایریاز ہوتے ہیں، جیسے پارکس ہیں، مسجد ہے، تعلیمی ادارے ہیں، ہاسپٹل ہے، وغیرہ وغیرہ. وہاں کی پاپولیشن کے حساب سے، فیوچر کی پاپولیشن کے حساب سے کہ آج سے 50 سال بعد کیا ہوگا، کیونکہ بعد میں تو چینج نہیں ہو سکے گا. اگر ورٹیکل دیکھیں، یہاں پر 1-2 کنٹونمنٹ ایسی ہیں، جیسے ملیر کنٹونمنٹ ہے، اس کے اندر ورٹیکل یعنی کہ اتنی ملٹی سٹوری بلڈنگز کی اجازت ہے اور بلڈرز بنا رہے ہیں. تو کیا وہاں پر کنٹونمنٹ نے اس بات کی ارینجمنٹ کی ہے کہ امیونٹیز پلاٹس اتنے ہونے چاہیے، ان کے کتنے بچے ہوں گے، جتنی فیملیز آباد ہوں گی، کیا ان کے لیے تعلیمی ادارے اویلیبل ہیں؟ تو یہ بالکل بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ٹاؤن پلاننگ کرنے والے اداروں سے، چاہے اس میں کے ڈی اے یا سندھ بلڈنگ کنٹرول ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول تو کہہ سکتی ہے کہ جی ہمیں ورثے میں کچی آبادیاں مل گئیں، ہمیں ورثے میں بعض ایسی ڈسٹرکٹ کے اندر جہاں صرف 120 گز کے پلاٹ ہی پلاٹ ہیں، وہاں پر بڑے پلاٹ ہی نہیں ہیں. تو بہت سے عجیب و غریب قسم کے کلیشز ہیں، ان کے لیے سالو کرنا حکومت وقت کا کام ہے. حکومت وقت جب ہم بولتے ہیں تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی آ جاتی ہے، اس میں صوبائی حکومتیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے اندر لوکل گورنمنٹس بھی آ جاتی ہیں، لوکل گورنمنٹس کے ساتھ پیرلر یعنی کہ کنٹونمنٹس بھی آ جاتی ہیں، جو کہ کنٹرول تو دوسرے اس سے ہوتی ہیں، اس کی ایک کمانڈ ہے الگ سے. مگر ان کا کام ہے جب آپ سول آبادی کو وہاں آباد کرتے ہیں یا وہاں پر اویلیبل ہوتی ہے، اگر آپ نے چند سی بی کے نام سے شارٹ فارم سے اسکول بنائے، یعنی کنٹونمنٹ بورڈ، آگے پھر وہ کراچی ہے، ملیر ہے، فیصل ہے یا چکلالہ ہے، جو بھی ہے، وہ ان کا ایک شارٹ فارم سے انہوں نے کچھ اسکولز ڈیولپ کیے ہیں. مگر وہی بات ہے، کیا وہ 30,000 سے زیادہ اسکول ڈیولپ کر چکے ہیں وہاں پر؟ اگر کر چکے ہیں تو بے شک. اور بالکل سر نے صحیح فرمایا کہ دیکھیں، آپ نے 30 یا دسمبر یا 1 جنوری سے آپ بند کریں گے، کیا ان کا سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہوگا؟ یہ بھی تو ایک عجیب و غریب، یعنی کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ توقع کریں کہ جناب
कोर्ट फैसले ठीक देगी, तो देखें कोर्ट को भी तो कौन गाइड करता है, जो भी उनके सरकारी वकला हैं। अब जजमेंट जो है वो जजमेंट उसी पर होती है जो हम समझते हैं बहुत ही माजरत के साथ कि जो उसको वकला ब्रीफ करेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है या किसी भी कोर्ट का काम नहीं है कि वो जाके खुद रिसर्च करे, ठीक है ना। ये उन इदारों का काम है कि वो हकायक और सच फराम करे। अगर किसी एविडेंस ऐसी है या कोई ऐसी ब्रीफिंग गलत दे दी गई है, उसका कसूर जो है कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कोई कसूर नहीं है। ये तो उनको चाहिए था कि बताना कि जी ये इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है। तो बात यह है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं स्टेट की ज़िम्मेदारी अपनी जगह, मगर हम एज ए सिविलाइज सिटीज़न और एक तालीमी इदारों से मेरा ताल्लुक़ है, हम तमाम जो है अपनी कोर्ट्स का हम तमाम बहुत हद तक रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक हम ऐसे जंजालपुरा में बैठ गए हैं कि जहाँ पर कौन सी कल सीधी है, कहाँ पर कौन सी प्लानिंग ठीक है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। क्या फिर हम पढ़ाना बंद कर दें? ठीक है, अगर आप कहते हैं हम स्कूल बंद कर देते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड, तो क्या आप दिसंबर की ही बात कर दें, हम सारे तालीमी इदारे पूरे पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, आप ऑर्डर तो करें, हमें देखें कि हम आपके हुक्म की तामील करने वाले लोग हैं, हम सिविलाइज्ड लोग हैं, हम उस्ताद लोग हैं, हम पढ़ाने वाले लोग हैं। फिर उसके बाद आप और आपका जो जिम्मेदारी और आपकी आवाम, आप जाने अगर हमने बिज़नेस ही करना है तो बिज़नेस करने के लिए तो हमारे पास बहुत से तरीके और हैं। अब आप देखिए ना, अजीबोगरीब बात है कि तालीमी इदारों को 5% इंक्रीज़ करने की बात की गई है, ऑर्डर किया गया है, उससे हम टस से मस नहीं करते। महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, उसका असर पड़ता नहीं हमारे टीचरों के ऊपर, हमारे तालीमी इदारों से वाबस्ता लोगों के ऊपर, स्टेक होल्डर के ऊपर। दूसरी तरफ एक तालीमी इदारे हैं कि जनाब बोर्ड 70% फीस बढ़ा दी, इनरोलमेंट जहाँ 600 रुपये लेते थे वहाँ उन्होंने इतना कर दिया, और 50% बढ़ा दी एग्जामिनेशन फीस। उनको कोई पूछने वाला नहीं, क्या वो तालीमी इदारा नहीं है? अब वहाँ पर बंदर बांट है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनकी इनरोलमेंट गवर्नमेंट ने फ्री की है। वही सर ने जैसे फरमाया, आर्टिकल 25A के तहत वो सुरखरू होना चाहते हैं कि जी हम मैट्रिक तक फ्री तालीम दे रहे हैं, यहाँ तक है कि हम इंटरमीडिएट तक की भी तालीम फ्री देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अब आपने क्या किया, जब से आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मेरे पास डेटा मौजूद है, मैं एविडेंस ला के दिखा सकता हूँ। जब से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है, सिंध गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल, कि जी आप मैट्रिक के फॉर्म जो है गवर्नमेंट तालिब इल्म से नहीं फ़ीस लेंगे, ठीक है, या फिर इंटर के तालिब इल्म से ना इनरोलमेंट लेंगे, फ्री होगी उनकी। उसी साल से इन्होंने प्राइवेट स्कूलों की जो के बच्चों की जो फीस है उसको डबल ट्रिपल कर दिया है। अब वो डबल ट्रिपल होता जा रहा है, यानी कि सारे फंड्स, इसका मकसद कहने का है कि जो प्राइवेट वालिदैन इस वक्त देख रहे हैं, इनके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो जो इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं एग्ज़ाम की, वो गवर्नमेंट के स्कूलों का बोझ भी, उनके तालिब इल्म का बोझ भी खुद उठा रहे हैं। और फिर भी ये बेचारे खामोश हैं पेरेंट्स कि चलो कोई बात नहीं। मगर जब अब मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ जाए, आप रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, पहले मना कर दें, बाद में यका बढ़ा दें आप 2 दिन 4 दिन के बाद, जब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, फिर उस वक़्त आपने वहाँ पर जो फंड्स सिंध गवर्नमेंट ने देने थे बोर्ड्स को, पिछले दिनों में आपने एक, शायद आपने या किसी प्रोग्राम में ये बात चल रही थी कि जी बोर्ड ने नताइज निकालने से मना कर दिया है क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं है तनख्वाहें देने के लिए, और उन्होंने बाइकाट कर दिया है जनाब एन ऐसे टाइम पे। मैंने उस वक्त भी प्रोग्राम में कहा कि दाल में कुछ काला है, और वो काला हमें पता चल चुका था मगर हमने जिक्र नहीं किया था। अब सामने आ गया ना कि 2 चीज़ें उसमें काली थी। एक तो ये है कि जो फंड गवर्नमेंट का जाता है वो एक बल्क में पैसा जाता है, और फिर वो किस तरह से बंदर बांट होती है उसका एक पूरा निज़ाम मौजूद है, हमारे पास एविडेंस मौजूद है। बात यह है कि अब बहस करना फजूल है। अब वो पैसा बल्क में जो है ना अरबों रुपए खा लिया जाता है, इधर बोझ आपने प्राइवेट तालिब इल्म के कंधे पर डाल दिया। आपने 50 से लेके 70% तक उसकी एग्ज़ाम और एनरोलमेंट फ़ीस बढ़ा दी। पहले अवाम बेचारी मर रही है, उसको अगर स्कूल कहेगा कि जी आप ये इतनी फ़ीस दे दें एनरोलमेंट की, कहाँ 150 रुपये फ़ीस होती थी जिस वक़्त आज चंद साल पहले जब गवर्नमेंट के बच्चे भी देते थे तो 150 रुपये एनरोलमेंट की फीस होती थी। अब कहाँ आपने 1000 रुपये तक पहुँचा दी है सिर्फ चंद साल के अंदर। आप ये तो देखें, आप जुल्म की इंतहा है। अब ये इनसे कोई नहीं पूछता कि आप 5% फीस बढ़ाइए, और सिर्फ तालीमी इदारों को दबाने के लिए आप
عوام کو سیاسی فیصلے کر کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ جی عوام کی بڑی بھلائی ہے. عوام کی بھلائی ہوتی تو آپ تعلیمی اداروں کو ریلیف دیتے, آپ کچھ نہ کچھ برڈن اٹھاتے, بلکہ الٹا آپ برڈن تعلیمی اداروں پہ ڈالتے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے. آپ کہتے ہیں 25,000 روپے منیمم سیلری کر دیجئے, ٹھیک ہے کر دیں. جو بڑے اسکول ہیں برانڈڈ, وہ آپ دیکھیں 25,000 30,000 تو وہ فیس لیتے ہیں ایک بچے سے. برانڈڈ لفظ یوز کر رہا ہوں میں, کسی برانڈ کا نام نہیں لیتا. اگر وہ اس 4 فیسوں کے قانون پہ ہی عمل کر لیں تو 1 لاکھ سے زیادہ سیلری ان کو دینی پڑے گی, مگر وہ اس قانون پہ عمل نہیں کرتے. دوسری طرف ظلم کی یہ انتہا ہے کہ جو مڈل کلاس یا لوور کلاس کے تعلیمی ادارے ہیں جو ان کو کیٹر کرتے ہیں, وہ بیچارے 1,000 روپے میں بھی اچھی پڑھائی کرتے ہیں, گورنمنٹ اسکولوں سے بہتر ہوتی ہے. 500 والے بھی اسکول موجود ہیں. اب چلو 1,000 کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. وہ 1,000 والا یعنی 4,000 میں ایک ٹیچر اپائنٹ کرتا ہے, نہیں کرتا. وہ تو 6-6 7-7 فیسیں دیتا ہے, زیادہ پیسے دیتا ہے, 8-10 ہزار سے کم دیتا بھی نہیں ہے. پھر بھی وہ اچھی ڈیلیور تو کر رہا ہے تعلیم, ٹھیک ہے نا. مگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ 25,000 دیں گے, اس کا مقصد ہے کہ کم از کم وہ اپنی فیس اپنے اسکول کی 5,000 روپیہ کر رہے. جب وہ 5,000 کر لے گا, چھوٹا ادارہ کسی بھی سپوز کسی ڈسٹرکٹ میں آپ کہہ لیں اورنگی کورنگی کراچی کی ایگزامپل لیں یا کسی بھی پسماندہ یا لیس پریویلیج ایریا, تو مجھے یہ بتائیے اگر وہ 25 دے دے گا, دینا بھی چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں دینی چاہیے, اچھی سیلری دینی چاہیے, مگر قانون آرٹیکل جو ہے جو 1963 اور 65 کا قانون تھا, اس میں گورنمنٹ پیسے دیتی تھی کہ جی آپ سیلریز اچھی رکھو مگر معیار تعلیم ڈیلیور ہو, کیونکہ اس کو سروسز اسکول سمجھا جاتا تھا. یعنی کہ وہ اسکول چاہے کمرشل رجسٹرڈ ہو مگر اس کو سروسز اسکول سمجھ کے پیسہ دیا جاتا تھا. آپ تو سب اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو, جیسے کہ بورڈ کی ایگزامپل دے دی, یہ وہاں جو فیس جاتی ہے وہ بھی ادھر سے جا کے گھوم کے پھر آپ کے اپنے پیٹ میں جاتی ہے. آپ عوام کو کیوں رگڑا لگا رہے ہیں؟ وہاں مجھے بتائیے کہ وہ 5,000 اگر فیس ان چھوٹے اداروں نے کر دی جو آج 1,000 روپے لیتا ہے, وہ تو کورٹ میں چلے جائیں گے, وہ کہیں گے کہ جی ہم 25 نہیں دے سکتے. قانون تو آپ راتوں رات لا سکتے ہیں نا, آرڈیننس کے ذریعے لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ دوسرے قوانین سے کلیش کریں گے. مگر ٹھیک ہے, پھر وہاں کیا کرے گا, یہ اسٹے لے لیں گے, یہ کہیں گے کہ جی دیکھیے اگر 25 دینی تھی, جہاں 1,000 روپے فیس ہے ایک اسکول کی, وہاں ہم 4,000 روپے تنخواہ دینے کے لیگل رائٹ لگتے ہیں, مگر وہ 4 نہیں دیتے, وہ بھی 8-10 سے اوپر ہی دیتے ہیں, یعنی کہ 8-10 فیسیں دیتے ہیں. دوسری طرف برانڈڈ اسکول 2 فیسوں کے برابر بھی تنخواہ نہیں دیتے, اور دوسری طرف وہ جو سروسز اسکول ہے بیچارے وہ 10-10 8-8 فیسوں کے برابر دیتے ہیں. پھر وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم 5,000 روپے پر منتھ کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے نقصان کس کو ہے؟ نقصان اس عوام کو ہے. یعنی پھر وہ گورنمنٹ پرائیویٹ اسکولوں کی تعلیم اتنی مہنگی ہو جائے گی, اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ وہ بیچارے جا ہی نہیں سکیں گے. پھر کہاں جائیں گے؟ ان پیلے اسکولوں میں. پیلے اسکول اچھے تھے مگر ان گورنمنٹ اسکولوں میں جہاں پر پڑھایا کچھ بھی نہیں جاتا, اور صرف جو ہے انٹری ہوتی ہے, اور اس کے بعد فری انرولمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد فری ڈگری مل جاتی ہے. 2 پیپر دے کے جو ہے ان کو 80% جو ہے مل جاتی ہے, جیسے کہ ابھی نتائج بھی آ گئے, آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو اس طرح سے یہ ہے کہ عوام کو صرف سرٹیفکیٹ زدہ ڈگری زدہ کرنا ہے, اس کے بعد ڈگری زدہ لیبر پیدا کرنی ہے کہ کل کو یہ رائڈر بنیں گے, بائک چلائیں گے, اور آپ کو ڈیلیوری مین چاہیے, آپ کو ہیلپر چاہیے, آپ کو غلام چاہیے, آپ کو یس باس کرنے والے چاہیے, آپ کو ایسی عوام چاہیے فیوچر میں جو اپنی پیٹ پوجا بھی نہ کر سکتے ہوں اور آنکھیں بند کر کے ووٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں اور آپ اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جاتے جاتے آپ کیا میسج دیں گے, کیونکہ سیگمنٹ جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے 2 اسکول چلا رہے ہیں, تو وہاں سے ہمیں پر چائلڈ 700 روپیہ سبسڈی مل رہی ہے. تو اگر ہم سیلری دینا چاہیں اس فارمولے کے تحت گورنمنٹ کے بتائے ہوئے, تو ہمیں 2,500 روپیہ سیلری بنتی ہے ٹیچر کی. جب 2,500 روپے کی ہم ٹیچر کسی کو ہائر کریں گے تو وہ اس کی کوالیفیکیشن ایجوکیشن اسٹینڈرڈ اس کا اپنا کیا ہوگا, وہ کیا بڑھائے گی. تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسڈی کی ریٹ کو تھوڑا بڑھائیں. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, اوکے جی, بہت بہت شکریہ آپ شو میں تشریف لے کے آئے. جی ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آؤں گی. 11 بجے تک آپ کے ساتھ لائیو رہوں گی.
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। तो अभी हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है जिसमें मेरे साथ मौजूद होते हैं संडे के दिन प्रोफेसर डॉक्टर हकीम AN अस्करी साहब। सबसे पहले उनका ख़ानदानी तारुफ देखेंगे, उसके बाद मैं उनको वेलकम करूँगी शो पे। अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही अमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेज़ों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और प्रोफेसर साहब को मैं अपने शो पे वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, करम ये है। बताएं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? कराची का मौसम, थोड़ी ठंडी हवाएं शाम को चलना शुरू हो गई। सुबह मैं जब आ रही थी तो वो गाड़ी में जैसे ही बैठी और बाहर से एक ठंडी हवा का झोंका आया तो मुझे पता चला मौसम चेंज हो चुका है, ठंड लग रही थी सुबह। अच्छा। हाँ, मैं तो कराची के मौसम को ये समझिएगा हल्की हल्की ठंडक आनी शुरू हुई है, जी। लेकिन मैं तो एंजॉय करता हूँ ज़्यादा ठंडा, क्योंकि मैं बाय बर्थ लाहौर से हूँ। अच्छा। लाहौर में पैदा हुआ। लाहौर में जितनी शदीद सर्दी और शदीद गर्मी गर्मी। पड़ती है वो इंजॉयबल होती है, दोनों मौसम। बल्कि लाहौर में चारों मौसम होते हैं हाँ। और चारों मौसमों का मज़ा लेते हैं हम। तो कराची में अब यह है कि बमुश्किल सर्दी आती है जी। और बड़ी जल्दी चली जाती है, तो इस वजह से ये मौसम जो है हम प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं करते। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है औलाद नरीना और खूबसूरत औलाद कैसे हो सकती है, उस पर आज हम बात करेंगे। जी हाँ, जी और मैं अपने देखने वालों को ये भी कहना चाहूँगी कि आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आप अगर प्रोफेसर साहब से कोई मशवरा लेना चाहें, कोई बात करना चाहें, अपने बारे में कुछ डिस्कस करना चाहें, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। आप फिर बात करके जो भी आपका इशू है वो डिस्कस कर सकते हैं। जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये टॉपिक बड़ा अहम मौजू ऐसा है कि हर शख्स की दिली ख्वाहिश होती है कि उसके यहाँ खूबसूरत बच्चे पैदा हों, जी। चाहे वो मर्द हो और ख़वातीन हो, दादी हो या नानी हो, तो उनकी ख्वाहिश यही होती है। मगर हम उसकी तकमील के लिए अगर प्रॉपर तरीक़ाकार को अडॉप्ट करें, अपनाएं, तो ये बच्चे की खूबसूरती का अलामत हम कुछ और समझते हैं। शायद बच्चा सफ़ेद हो, गोरा हो, तो वो वही खूबसूरत होता है। असल बात है कि सेहतमंद बच्चा, तंदुरुस्त तवाना बच्चा,
پراپر طریقے سے دنیا میں آیا ہوا بچہ جو ہے وہ معاشرے کا بہترین حصہ اور خاندان کا بہترین فرد ثابت ہوتا ہے. یہ ہے صحت مند بچے کی خوبصورتی کی اور اس کی علامت. جی بنیادی طور پر ہم سمجھیں گے کہ جس وقت نظام میں ازدواجی معاملات ہوتے ہیں اس معاملات سے لے کہاں پر ہم کنسیو کہتے ہیں کہ کنسیو کیسے کہاں پہ ہوتا ہے بچہ. ایک تو یہ کہ ماں اور باپ دونوں کو صحت مند ہونا ضروری ہے. ماں کے نظام ہضم بہتر ہو، اس کا انٹیک کھانا پینا بہترین ہو، غذا کے حوالے سے وہ پراپر طریقے سے دودھ دہی پھل سبزیاں اور بادام پستہ اخروٹ وغیرہ کا استعمال بھی تھوڑا تھوڑا بے شک کر لے، کیونکہ آج کل مہنگائی ہے لیکن پھر بھی صحت کے لیے تو انسان سب کچھ کرتا ہے بالکل. اور ان چیزوں میں سب سے بنیادی چیزیں یہی ہیں کہ آپ کی صحت بہترین ہونی چاہیے. مرد و زن کی صحت جو ہے وہ مناسب ہو اور وزن زیادہ نہ ہو. ادروائز وزن کی زیادتی شوگر کی وجہ سے بلڈ پریشر یا اور کوئی نظام کی خرابی، معدے کی خرابی ہے، قبض بہت زیادہ ہے، جگر کی خرابی ہے، تو ایسے معاملات میں آدمی کے اندر پراپر طریقے سے توانائی انرجی نہیں ہوتی. ہمیں ایکسرسائز کی طرف آنا چاہیے، ورزش ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ صبح اٹھیں اور نماز کا ادائیگی لازمی کریں. یہ بھی ذہنی جسمانی اور روحانی توانائی کا باعث بنتی ہے. اور ہمیں غذا کے بارے میں جو میں کچھ بتاؤں گا آپ وہ غذائیں استعمال کریں تاکہ میاں بیوی جب دونوں چیزیں غذائیں استعمال کرتے ہیں توانا ہوتے ہیں. اندرونی طور پر عورت کی اندر جو بیماریاں ہیں وہ فوری طور پر کنٹرول کرنی چاہیے. مثلا ایام ماہواری کی خرابی نہ ہو، لیکوریا نہ ہو، اسی طریقے سے ہارمونل سسٹم نارمل ہو، سسٹ پولیسس فائبرائڈز یا فلپمٹوس کی بلاکیج جو ہے یہ بھی کنسیو کرنے میں یعنی حمل کے ٹھہرانے میں یہ ناکامی کا باعث بن جاتی ہیں، مشکل ہوتا ہے. مردوں میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں جن میں سپرم کوانٹٹی سپرماٹوریا وغیرہ ہوتا ہے. یہ ہے. آپ کال لیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ. کراچی سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سہیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی کیا کہیں گے؟ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے شوگر ہے، اس کے بارے میں مجھے معلومات کرنی تھی کس طرح سے میری کنٹرول ہوگی شوگر. اور دوسری یہ ہے کہ میری 20 سال سے اولاد نہیں ہے، تو میری وائف جو ہے ان کو پیریڈ بھی نہیں آتے، تو ان کی ایج تقریباً 40 ہے، تو اس کا کچھ حل بتا دیں. اچھا، آپ کو کب سے ہے شوگر؟ مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے. اس کے لیے کوئی آپ دوا استعمال کر رہے ہیں یا آپ؟ میں میڈیسن استعمال کروں ایمرل 1 mg. اچھا ٹھیک ہے. آپ اور قبض یا نظام ہضم کی خرابی وغیرہ؟ نہیں، پیٹ وغیرہ میرا صحیح ہے، بالکل نظام ہاضمہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی اسی بارے میں ذکر کر رہا تھا، آپ کو بتاتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھیے پلیز. اچھا، یہ ابھی ہم اسی بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ شوگر کے مریض ہوں، بلڈ پریشر ہوتا ہے یا سپرماٹوریا جراثیم کی کمی ہے، تو اس صورت میں بھی اولاد نہیں ہوتی. شوگر کے مرض میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پورا جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اسی طرح خواتین میں اووم یعنی بیضہ نہیں بن رہا ہوتا یا بنتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے. مردوں میں سپرم کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پراپر طریقے سے 40 to 60% سپرم کوانٹٹی ہو تو کنسیو کر پاتا ہے. اچھا، شوگر کے لیے تو یہ سب جو دوائیں کھا رہے ہیں یہ ایک عرصے سے کھا رہے ہیں، اور ان کا اور اولادی کا ہونا بھی یہی امر ہے کہ ایک تو یہ مکمل طریقے سے شوگر کا علاج کروا لیں ہم سے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ وہ استعمال کریں
اور شوگر آپ کا نارمل رہنا چاہیے. ایکسرسائز، واک کریں. اور آپ ایک چٹنی بتاتا ہوں، وہ چٹنی استعمال کیجئے. لہسن، ادرک، پودینہ اور اناردانہ. یہ ہم وزن لیجئے اس کو اچھی طرح. آج کل تو سل بٹے کا رواج نہیں رہا. اس کو گرائنڈ کر لیجئے، باریک کر لیجئے اور اس کو محفوظ کیجئے. جب بھی کھانا کھائیں آپ اس کا 1 سے 2 چمچ اپنے سالن کے ساتھ استعمال کریں. جی یہ بہت اچھا نسخہ ہے صحیح. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنی رپورٹس محترم بھیجیں مجھے. میرا واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں. اور میرے آپ کراچی میں ہیں، خوش قسمتی میں بھی کراچی میں ہوں. اور میرا ایڈریس چل رہا ہے گلستان جوہر اور گلشن ٹھیک اقبال. ٹھیک. یہ ایک سائڈ پہ گلشن اقبال ہے، دوسری سائڈ پہ گلستان جوہر ہے. میں یعنی درمیان میں جی جو ہے وہ ٹھیک راشد منہاس روڈ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ویٹ کر رہے ہیں. میرا یہاں مطب ہے ہاں، گلیمر مال میں. اور پھر بھی کال کر کے آپ ایڈریس پراپر سمجھ سکتے ہیں اگر جی کہیں ہاں، جی ہاں. پرابلم ہو تو. کالر موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں احسان علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احسان، کیا کہیں گے؟ جی میری وائف ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، تو ان کے دل کے 3 والو بند ہیں. جی تو ان کو گردن میں بھی تکلیف ہوتی ہے، جسم میں بھی تکلیف ہوتی ہے. ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں تو اس کی ڈلیوری بھی ہو گئی ہے، ابھی بچی ہو گئی ہے. اچھا، تو اس ماشاء کے اللہ. بعد ابھی میں نے NICVD میں چیک اپ نہیں کروایا، تو اس کو تکلیف ہے، تو میں نے آپ سے مشورہ لے لیں، آپ کے پاس آ جائے سر. کتنا بچی کو کتنے دن ہوئے ڈلیوری ہوئے ہوئے آپ کی؟ 4 مہینے ہو گئے سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے رحمت دی ہے آپ کو. اور جی جی سر. یہ بتائیے کہ کتنا عرصے سے ان کو پرابلم ہے دل کی؟ تقریباً 17-18 سال تو ہو گئے سر. 17-18 سال ہو گئے ہیں. آپ کہاں جی سر. کراچی سے وہ بات کر رہے ہیں؟ میں ابھی کراچی سے بات کر رہا ہوں، ویسے میں نواب شاہ گاؤں میں کراچی میں رہتا ہوں. اچھا اچھا اچھا. جی جی اچھا بیٹا، آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی سر. اچھا، ایک تو یہ کہ ان کے یہاں خوشخبری آئی. مبارک ہو. اللہ تعالیٰ بچی کو صحت، سلامتی، ایمان کی نعمت سے مالا مال آمین. رکھے، درازی عمر عطا فرمائے اور مزید ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے. آپ میرا فون نمبر چل رہے ہیں، اس پہ واٹس ایپ بھی موجود ہے. اور آپ میرے پاس مطب بھی تشریف لے آئیں اپنی بیگم کو ساتھ لے کر، تاکہ ان کی رپورٹس وغیرہ بھی ساتھ لائیں. انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالیٰ ادویات طب نبوی میں موجود ہیں جو آپ کے دل کے والز جو ہیں ان کے نارمل ہو جائیں گے، کھل جائیں گے. ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی اور سب چیزیں ان کی نارمل ہو جائیں گی. ہمارا جتنا بھی شوگر کورس ہے یا بلڈ پریشر کا یا ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس میں ہم تقریباً 90 دن سے 120 دن تک جو ہے وہ اس کی دوا دیتے ہیں، ٹھیک. جس سے سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں ساری زندگی کے لیے. آپ کو ایک اور میں نسخہ بتا دیتا ہوں. وہ اب دل کے امراض میں جتنے لوگ جی سن رہے ہیں ہاں، پر ہمارے وہ ویور. جنہیں لور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں، لورا لیاں دی کال آ گئی جی. اچھا، لیلا نے کال. ٹھیک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرزانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرزانہ. جی میری سسٹر کی شادی کو سال ہو گیا ہے، تو وہ نا بچہ نہیں ہے اس کے پاس ہے. تو کچھ دن اوپر ہوتے ہیں تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. ذرا اونچا بات تو کی، اونچا بولیے گا. تھوڑا سا لاؤڈ، تھوڑا اونچا بات کریں، آواز کم آ اچھا رہی ہے. اچھا جی، وہ سسٹر کی شادی ہوئی ہے 1 سال ہو گیا ہے تو بچہ نہیں ہے. اگر کچھ دن اوپر ہوتے ہیں نا تو اسے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک اور ہے. دوسری بات ہے، میری والدہ ہے تو ان کا نا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، واش روم جاتے جاتے بیچ میں نکل جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی. وہ پاکی پلیتی کا وہ تھوڑا سا پوچھنا تھا حکیم صاحب سے. اچھا، والدہ کو کوئی اور شوگر وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، شوگر بھی نہیں ہے، BP بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ عمر کا کیا ہے شکر والدہ ہے. کی؟ عمر ہے 60 کو سال ہے. اچھا. اور جی آپ اپنے شادی سسٹر کی سسٹر سسٹر کی نہیں بات کر رہی سسٹر ہیں؟ کی. جی 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 اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 1 سال. سال ہو گیا. 1 سال ہو گیا ہے. جی جی. اچھا، ان کو کیا پرابلم کیا وہ بتائی ہے؟ اوپر دن ہوتے ہیں تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے ان کو. مطلب پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے، جب دن اوپر ہوتے ہیں تو بلیڈنگ اچھا شروع ہو اچھا جاتی اچھا ہے. اچھا ہاں اچھا. جی، کچھ دن اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر بلیڈنگ ہو کتنے جاتی ہے. اندازاً کتنے دن اوپر ہوتے ہیں؟ 20 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے. اچھا، وہ ہاں ضائع جی ہو جاتا ہے. جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، بچی عمر کیا آپ کی اس بہن کی؟ اس کی ہے 26-27 سال ہے.
अच्छा, माहवारी उनकी ठीक है? जी कम आती है थोड़ी सी उसको ना। वजन कितना है? वजन इतना ज्यादा नहीं है, ना ही ज्यादा है ना ही कम है, बस ठीक है। दरमियाना है? जी जी। ठीक है ठीक है, आप टीवी देखिएगा, मैं आपको जी बताता हूँ ठीक है। आपका मसला फरजाना साहिबा। अच्छा, ये इनके दो मसले हैं। जी एक तो बच्ची का मामला है कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, उसको हमल ठहरता नहीं है और 20-25 दिन में ज़ाया हो रहा जी है जिसकी वजह जो है अंदर इनकी बच्चादानी का मसला लगता है। फिलिपिन ट्यूब्स जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको, या जिसे कहते हैं ओवरी जो है उसमें कहीं इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और इसको हम तिब्बी ज़ुबान में 18 भी कहते हैं। मुझे शक है कि ऐसा कोई कैफियत है। आप खातून एक काम कीजिएगा कि अगर कोई रिपोर्ट्स हैं बच्ची की तो वो रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दूसरा, जब व्हाट्सएप करें तो मुझे जितने नाजरीन हैं उनको मैं समझाना चाहता हूँ, जब भी वो मुझे को व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप करने के बाद जो है या रिपोर्ट्स भेजें, मुझे फौरी तौर पर रिंग करें, बताएं कि हमने रिपोर्ट्स भेजी, ताकि मैं उनके मामले को फ़ौरन देख लूँ। क्योंकि मुझे 12-13 हज़ार जो है डेली मैसेजेस आते हैं, मैं प्रॉपर तरीके से उनको हर मैसेज को नहीं देख पाता, तो जहाँ इमरजेंसी होती है वो मुझे कांटेक्ट करके रब्ता कर लीजिएगा। और दूसरा बात यह है कि इनकी वालदा का मसला है, जिनका उम्र के लिहाज से भी पेशाब का निकलना, चूँकि इसमें गुर्दों का प्रॉब्लम होता है, मसाने की कमज़ोरी लाहक हो जाती है। एक मैं इनकी इलाज बताता हूँ कि ज़ीरा सफ़ेद, ये तकरीबन 1/4 चम्मच ज़ीरे को भून लीजिए, भूनने के बाद जो है 1/4 चम्मच जो है वो सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह ये मसला इनका हल होगा काफ़ी हद तक। बाकी मुझसे इसकी दवा प्रॉपर मंगवा लें ताकि मुस्तकिल तरीके से ये इस मर्ज से निजात हासिल कर लें। ठीक है जी। जब मैंने लाहौर की कॉल ली थी तो आप एक नुस्खा बता रहे थे, तो वो कॉल पे फिर मैंने शायद हार्ट के लिए बता जी रहे हाँ थे। जी हाँ जी हाँ, मैं दिल के बिल्कुल सही बताया कि मैं दिल के मरीज़ों के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा है। देखिए आजकल अनार आया हुआ है, जी अनार जो है वो उसका इस्तेमाल लाजमी रखें। अनार के जूस निकालें, अनार के जूस में अंगूर डालिए और उसका बाकायदा तौर पर उसको शेक बनाकर उसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से खमीरा मरवारीद, ये बहुत अच्छा मिल जाता है, बाज़ार से मिलता है, हर स्टोर से मिल जाएगा। किसी अच्छी कंपनी का लीजिए, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम। ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते कि उन्हें शुगर ना हो। प्रोफेसर साहब आज पूरे कराची वाले उठे हुए, कराची से कॉल आ गई है। जी जी संडे का जी, दिन है फिर भी संडे उठे का हुए दिन जागे है, हुए हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज मुझे थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाएं ताकि मुझे आवाज आए आपकी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं ज़ैनब बात कर रही हूँ कराची से। क्या कहेंगी? जी वो मुझे ये पूछना था कि मेरी बड़ी बहन है, सिस्टर, जी तो उन्होंने ना सीने की तरफ ना 3 गुठलियाँ हो गई हैं, अच्छा तो टेस्ट वगैरह करवाए थे तो ऑपरेशन बताया उसका 1 महीने बाद। अच्छा तो कोई दवाई वगैरह भी नहीं दी, बस डायरेक्ट ऑपरेशन बोला है, तो आप कोई नुस्खा बता दें। अच्छा बेटा, आप टीवी देखिएगा, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। जी जी, ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ कोई इशारा है, जी गुठलियों का मतलब यही होता है। और इसे ऑपरेशन से पहले मेरे पास ले आइए, और इंशाल्लाह आप कराची में हैं तो मेरे टाइमिंग जो है शाम 4 से रात 9 बजे तक है। इतवार, मंगल, जुमेरात, जुमा, इन दिनों में मैं चेकअप करता हूँ पेशेंट्स को। आप अपॉइंटमेंट लेकर ले आइए, इंशाल्लाह बगैर ऑपरेशन के इनका इलाज हो जाएगा। ऑपरेशन हल नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि बाज़ अलामत में अगर कैंसर के मरीज़ को सर्जरी की तरफ ले आएँ, उसको नेलिंग हो जाए, तो वो पूरे जिस्म में फैलने का उसका अंदेशा होता है। ठीक और ऐसे मेरे पास सैकड़ों मरीज़ आ रहे हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर के में मुब्तला हैं, ठीक है तो जी, उससे इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है।
ٹھیک ہے ایک بریک کی کال ہے, بریک لے جی ہاں, لیتے ہیں, پھر واپس آ کے ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, ٹاپک پہ بھی بات کریں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. تو ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اور میں جب بریک پہ گئی تو میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ ہیلدی ناشتہ آپ کیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ اب مجھے نہیں پتا اسکرین پہ کیسے جا رہے ہیں, پر میں تو شو کرتی ہوں ان کے ساتھ, مطلب صحت مند, تندرست, ماشاءاللہ, نظر بد سے اللہ بچائے, اور ایک اچھی اسکن اور مطلب فل انرجی کے ساتھ یہ آتے. تو میں نے پوچھا آج ناشتہ پوچھ لیتی ہوں کہ تاکہ میں بھی بالکل ایکٹیو رہوں. تو پھر انہوں نے, ویسے میں ہر سنڈے پوچھ لیتی ہوں ناشتہ, اور پھر آج میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سیب, کیلے, انار, وہ انگور, کیونکہ میں جلدی میں تھا, مجھے یہاں آنا تھا, تو بس میں نے یہ جلدی سے بنا کے نا یہ پی کے, کیا بات ہے, اور چہرے پہ نظر آ رہا ہے. اچھا یہ چیز ہے, آپ جو کھاتے ہیں نا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی, آپ جو بھی کھا رہے ہیں, اب ہمارے بچے اگر فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں تو وہ چہرے پہ نظر آتا ہے. بالکل, انسان کا اصل میں وجود بولتا ہے. ہاں آپ نہ تعارف کروائیں ہاں کہ جی میں, لیکن انسان کا وجود جو ہے وہ خود غمازی کرتا ہے اس بات کی کہ آپ کا بہترین خوراک ہے, آپ خوش خوراک ہیں, خوش اخلاق ہیں, اور اپنی ذات کے ساتھ جو ہے مخلص ہیں. مخلص ہے. دیکھیں دوسروں کے ساتھ اخلاص برتنے والا جو ہے اور اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص کبھی پائیدار نہیں ہوتا. جی اور وہ شخص جو اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوگا وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مخلص رہے گا. یہ میرا فارمولہ ہے. یعنی آپ جو شخص دوسرے, اس سب بہت بڑا تعلق جو ہوتا ہے آپ کا پازیٹیو ہے. جی آپ کی پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ آپ کو اندر سے رونق بخشتی ہے. آپ کا یقین اور ایمان آپ کے دل و دماغ کو منور رکھتا ہے. خوراک ہی سارا کچھ نہیں ہوتا. آپ کا بہت سے لوگ ہیں اس سے بھی بہترین خوراک کھا رہے ہوتے ہیں, جی سمجھے نا, مگر اگر ان کے اندر اندھیرا ہے, کالک ہے, ریاکاری ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, ظلم ہے, تو ان کے چہرے پر وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. ان کا چہرہ بھی ملون چہرہ ہوگا, ان کے چہرے پہ بھی ویسی کیفیت, کرختگی اور ہے نا لعنت ہوگی ان چہروں پر. بات یہ پروفیسر صاحب بڑے لانتی دیکھے آج دل سکون میں آ گیا, میں نے بول ہی فیکٹ لیا. ہے, فیکٹ ہے بیٹا, ان چیزوں کا بہت بڑا اثر ہوتا دیکھیں ہے. ہے چہرے, واقعی آپ نے کیا بات کی کہ چہرے بولتے ہیں, اور سائیوال سے کوئی اور بولنا چاہ رہا ہے, ایسا کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی آپ, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جی, ٹھیک ٹھاک. اینی صاحبہ, میں حکیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, بچے ہیں 3, تقریباً ان کی 8 سال عمر ہے, تو وہ ان کا پیشاب جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. بہت دوائیاں استعمال کی ہیں لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہو رہے وہ, تو کوئی ان کے لیے نسخہ تجویز کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. اور میرے ماموں ہیں, ان کی عمر ہے 65 سال, فالج کے مریض ہیں. ابھی ہاتھ پاؤں کے تھوڑے بہت وہ کوشش کرتے ہیں, ہلاتے ہیں, لیکن اچھی طرح سے امپروومنٹ نہیں ہو رہی ان کی. تو پلیز ان کے لیے بھی کوئی نسخہ تجویز کر دیں. کیا فالج کے مریض ہیں؟ جی جی 65 سال عمر ہے ان کی. کتنا عرصے سے فالج ہے انہیں؟ 3 ماہ سے. آپ کہاں سے, کراچی سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں جی, سائیوال سے. سائیوال سے. اچھا بیٹا, میں بچوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ان کا بھی نسخہ ہے جو آپ ٹی وی دیکھیے. جی 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 ہاں. جی اچھا, ان کا بڑا ایک نسخہ بچوں کے لیے خاص طور پر ہم بتاتے ہیں کہ تلوں کا تل لیجئے اور گڑ لیجئے. تلوں کی جو پنیاں ملتی ہیں گڑ والی, جی بچپن میں بڑا لڈو کہتے ہیں, پنجاب میں انہیں پنیاں کہتے ہیں. تو وہ جو ہے صبح اور شام بچوں کو صبح نہار کھلائیے. ایک آدھی کھلائیے شروع میں, صبح آدھا لڈو صبح اور آدھا شام کو کھلائیے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچوں کو خاص طور پر آپ ایک ہوتا ہے کہ کانشیس کرنا ہے بچے کو, خاص طور پر بٹھا کے نا رات سونے سے پہلے کہنا ہے بچہ اگر آپ کو پیشاب آئے گا تو آپ مما کو اٹھانا ہے, آپ نے خود اٹھ کے پیشاب کرنے جانا ہے. یہ آٹو سجیشن ہوتی ہے جب بچوں کو خود بھی بچہ پھر بولے, بچے کو کہیں کہ بچے جو میں بول رہا ہوں وہ آپ نے دہرانا ہے. تو یوں جو بچہ دہرائے گا
تو کچھ ہی عرصے میں جو ہے بچہ جو ہے ایک تو پیشاب کرنا کے لیے ماں کو اٹھائے گا یا خود پیشاب کرنے چلا جائے گا، تو اس کو پیشاب آنے کے دوران میں وہ بچہ خود اٹھ جائے گا. یہ دو چیزیں ہیں جو بچے کے لیے ہیں. باقی آپ کے جو ان کا والد کا فالج کا معاملہ ہے، ان کے لیے میں ایک دوا تجویز کرتا ہوں جو ہماری بہت زبردست دوائیں ہیں جو فالج کے مریضوں کے لیے ہیں. ایک تو عسکری گرین منگوائیے جو کہ ہماری 22,000 اس میں نیوٹریشنز ہیں، اور وہ فوری طور پہ فالج کے مریضوں کے لیے ایک انرجی پیدا کرتا ہے، دوران خون بہتر کرتا ہے، برین بلاکیجز کو کھولتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی کے موہروں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. وہ دبی ہوئی نسیں اور ایسی نسیں جو بالکل فروزن ہو چکی ہوتی ہیں، اس میں دوران خون جو ہے ان میں بڑھاتا ہے. اور آپ کے جسم میں اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ کے باڈی میں جو ہے آپ کے خاص طور پہ میں بتاتا ہوں کہ ایک انرجی چینلز ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اگر وہ انرجی چینل جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں تو وہ پیرالائز پیشنٹ جو ہے وہ زیادہ عرصے تک ٹھیک بیماری رہتا ہے. اس کے لیے جو ہے آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے ان کے پیروں کے تلوؤں پر خاص طور پر روغن زیتون کا مساج کریں، ہاتھوں پہ مساج کریں، کمر پہ مساج کریں، جہاں جہاں ان کا مالش ہے وہ ضرور ان کو کیجیے. اور یہ مجھ سے عسکری گرین اس کیپسول منگوائیے، اس میں ٹیونا فش آئل کیپسول ہیں وہ منگوائیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو کھلائیے، 2-3 مہینے کے اندر بالکل نارمل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آپ نے وہ نسخہ بتا دیا تھا دل کے لیے؟ جی ہاں وہ تو میں نے اچھا بتا ٹھیک دیا ہے. تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آ رہے ہیں واقعی جی اس ٹاپک پہ آ رہے ہیں جی کہ اولاد نرینہ کیسے پیدا کی جائے. دیکھیں یہ آپ کو ایک بات اور بتاؤں پروفیسر صاحب، خوشی بھی ہوتی ہے جب آپ کا پروگرام دیکھتے پسند کرتے ہیں. آپ کو اتنی دور دور سے کال کرتے ہیں. ہم کوئٹہ سے ٹھنڈی ہوائیں آ گئی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں بھائی؟ میں خدائے رحیم کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. جی جی کیا کہیں گے؟ مجھے موروں میں ذرا تکلیف ہے. مہروں میں؟ جی جی جی. اور یہ دایاں پاؤں میرا بالکل سن ہوتا ہے، بایاں پاؤں بھی ایسے سن ہوتا رہتا ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ میرا سر عمر 55 سال. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ آپ کے وزن کیا، سوری آپ کا وزن کتنا ہے؟ وزن سر اس سے میرا وزن ہے تقریباً کوئی 88 کلو. 88 کلو ہے. جی جی. اچھا. اور یہ کتنا عرصے سے آپ کے موروں میں پرابلم؟ یہ سر تقریباً نومبر 2020 سے ابھی نومبر 2021 ہو گیا. اچھا 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 اچھا. اور کافی کوئی ساری علاج کروایا، ایم آر آئی کروا کے بیٹھا ہوں، کچھ فرق نہیں ہوا. اچھا آپ نے یہ بتائیے کہ آپ کو اور کوئی مرض لاحق تو نہیں ہے، شوگر یا بلڈ پریشر؟ نہ جی، نہ شوگر ہے مجھے، نہ کوئی بلڈ پریشر، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ٹی وی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا ایک تو ان کا وزن زیادہ ہے. جی وزن اپنا کم کیجیے، ٹھیک ہے. کیونکہ 88 کلو وزن جو ہے وہ آپ کو اس کا یعنی جب وزن ویٹ زیادہ ہوتا ہے جی تو اس کا اثر بھی مہروں پہ رہتا ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ابھی بتا رہا تھا کہ جو دوائیں میں نے پیرالائز پیشنٹس کو بھی بتائیں وہ ادویات استعمال کریں، منگوا لیجئے. اگر کوئٹے میں سے آپ کراچی آ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنی رپورٹس مجھے بھیج دیجئے. ایم آر آئی وغیرہ جو بھی رپورٹ ہے آپ کی وہ مجھے واٹس ایپ کیجیے. جو نمبر میرے دونوں چل رہے ہیں دونوں واٹس ایپ نمبر ہیں، اس پر جو ہے آپ رابطہ بھی کر لیجئے. میں آپ کو اس کے سلسلے میں بہترین دوائیاں تجویز کر دوں گا. کیونکہ مسئلہ آپ کا 2 سال پرانا ہے، تو جب تک ایک تو میں نے آپ کو انڈیکیٹ کر دیا کہ آپ کا وزن مسئلہ ہے، تو اس کے لیے وزن کی بھی میرے پاس جو ادویات ہیں وہ ہمارے پاس عسکری سمارٹ ہے، جو آپ کا وزن جو ہے 1 ہفتے میں 3 سے 4 کلو وزن کم کر دیتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ توانائی بھی برقرار رکھتا ہے، کمزوری نقات نہیں ہوتی. ویسے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک قہوہ ہے جو آپ استعمال کیجئے. اس میں سوہانجنا کے پتے ہیں، یہ لیجئے تقریباً 10 گرام
پودینہ 20-25 پتے پودینے کے، ادرک یہ 1-1.5 انچ کا ٹکڑا، شہد، اور یہ آپ لیجئے، اس کو قہوہ بنائیں، صبح نہار پیجئے، شام کو اس کا استعمال رکھیں، اور زیتون کا تیل جو ہے وہ پیروں کے تلوں پہ اور کمر پہ ہلکے ہاتھوں سے استعمال کی لگائے، ٹھیک ہے زیادہ زور سے نہ استعمال ٹھیک کریں۔ ہے۔ کالر موجود ہیں کراچی سے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کالر جا چکے ہیں، وہ تھوڑا ویٹ کروانا پڑا، تو آپ مجھے No, دوبارہ کال لیں، جیسی کال آئے گی میں فوراً سے آپ سے بات کروں گی۔ جی اچھا، پروفیسر صاحب، وہ ہو گیا، نسخہ ہو گیا آپ کا۔ اب تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ٹاپک چھیڑا پر اصل میں ماشاء بات اللہ یہی ہے کہ ہاں جی، کالز۔ میں نے یہ بتایا کہ مرد جو ہے اسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لڑکا اور لڑکی پیدا کرنا، ٹھیک ٹھیک اس میں خاتون کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ بعض خاندانوں میں یہ ہے کہ بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو وہ عورت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ دور جدید کے جو ریسرچ ہے اس میں یہی ہے کہ ایکس اینڈ وائی سیل جو ہے ٹھیک ہے جی اس کا تعلق ہی بچہ ٹھیک ہے میل یعنی ٹھیک ہے اولاد نرینا پیدا کرنا۔ ٹھیک اور میرے خیال کال آ گئی ہے، بالکل اسلام جی آباد آپ سے کے کال آ انداز سے گئی ہے، پتہ لگ اور جاتا میں ہے۔ اسلام آباد والوں کو ویٹ نہیں کروا سکتے کیونکہ میرے اسلام آباد میں بہت جاننے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی، آصف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ جی جی کیا کہیں گے؟ جی میرا 55 ایئر ایج ہے اور 90 ویٹ ہے، تو میں ویٹ کم، ہیپاٹائٹس ہو گیا تھا تو اب تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ویٹ میرا کم نہیں ہو رہا، شوگر بھی ہے۔ ویٹ کتنا ہے؟ جی وزن کتنا ہے آپ کا؟ وزن 90 90 اور عمر کیا ہے؟ کے جی، عمر 55۔ 55 ہے۔ شوگر بھی ہے؟ شوگر بھی ہے جی۔ بلڈ پریشر؟ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ اچھا اچھا اچھا، جی جی ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ٹی وی جی دیکھیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو خاص ہدایت میں دیتا ہوں کہ واک لازمی کریں، سیر لازمی ہے، کریں، بالکل بالکل۔ بالکل 1 گھنٹہ صبح اور 1 گھنٹہ شام جو ہے واک کریں۔ شوگر جو ہے وہ اصل میں آپ کا شوگر بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، جی آپ کا میٹابولک سسٹم کی ڈسٹربنس، نظام ہضم کی خرابی، جگر کی خرابی، وہ علامت بن جاتی ہے شوگر کی۔ ٹھیک ہے اور اگر آپ پراپر طریقے سے واک کریں گے تو آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں، اور خاص طور پہ صبح اٹھتے ہی نہار آپ جہاں سردیاں ہیں آج کل گرم پانی کا استعمال رکھیں، 3 سے 4 گلاس 5 گلاس پانی آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو پیجئے، تاکہ آپ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے اندر سے صفائی ہو۔ ٹھیک ہے یہ کثافتیں، ٹاکسینز باڈی سے نکلنی چاہیے۔ آپ مجھ سے وزن کم کرنے کی ادویات جو میں نے بھی بتائی ہیں وہ ایک کورس اور شوگر کورس منگوائیں، انشاءاللہ 90 دن میں آپ کا شوگر 100% نارمل ہو جائے گا۔ پھر اس شوگر کے لیے کسی قسم کی دوا نہیں استعمال کریں، بلکہ آپ اپنے احتیاطی تدابیر رکھیں، اختیار رکھیں، تاکہ زندگی بھر جو ہے آپ تندرست و توانا رہیں۔ ٹھیک ہے جی ٹاپک تو کی طرف آ جائیں۔ پھر کوئی کال آ جائے گی، پھر آدھا ٹاپک رہ جائے گا۔ یہ بچوں کا جو معاملہ جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 4-5 اچھا قسطوں میں پروفیسر صاحب چلے گا۔ کیا کروں، اصل میں کالر کو ویٹ نہیں کروا سکتی، میں کہتی ہوں نہیں، ہم بیٹھے کالرز کے لیے ہیں بالکل، تاکہ تو ان کے میں مسئلے کہتی مسائل جو ہیں وہ ہوں حل صبح کرتے صبح رہیں۔ آپ چھٹی والے دن اگر جی۔ اٹھ کے ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی نہیں، محبت مجھے ہے۔ یہ تو پتہ ہے کہ آپ کا اس شو کو دیکھنے کے لیے خاص طور پر لوگ اٹھتے ہیں صبح، ہاں تو اور بس یہ اتوار ان کا کی دن ان کو محبت ہے، یہ اور پھر میری محبت ہے کہ میں ان کو ویٹ نہیں کرواتی۔ اتوار کے دن ان کو بڑے صحت مند، بڑے خوبصورت اور ایسے نسخے مل جاتے ہیں ہاں جی جس سے وہ ہر اپنے آپ کو بہتر کی طرف لاتے ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ نوجوان جوڑا جو ہے ایک تو اپنی توانائی کو برقرار رکھے، اپنی ذہنی، جسمانی، اعصابی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لائے۔ روحانی حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین کہ طب نبوی میں کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا روحانی معاملات میں بھی میں دیتا ہوں، مشاورت دیتا ہوں۔ اگر کسی کا کوئی روحانی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے، کیونکہ جو میرے پاس مریض آتے ہیں ان میں کئی ایسے بھی مریض ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ ان کا روحانی معاملہ بھی ہے، لہٰذا وہ جسمانی معاملے کے ساتھ ساتھ روحانی معاملات کو بھی طے کر لیا جاتا ہے۔ یہ رکاوٹیں ہوتی ہیں زندگی کی، ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جاتا ہے اور نارمل لائف میں انسان آ جاتا ہے۔
اب بات یہ ہے کہ اولاد نرینہ کے حوالے سے یا خوبصورت بچہ پیدا کرنا ہر ماں باپ نانا دادی کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا پوتا یا ہمارے اولاد صحت مند تندرست و توانا ہو. اور آج کل تو لڑکیوں کی خواہش ہے کہ کلر آئیز ہونی چاہیے. ہاں بہت کچھ مطلب میں نے بہت لڑکیوں کو سنا کہ مطلب گرے کلر ہونا چاہیے, بلو کلر ہونا چاہیے آئیز کا, اور اس طرح سے ہونا چاہیے. ہاں ہاں مطلب مگر پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے نا, خواہشات تو آپ کی ہیں. خواہش ہے نا, ظاہر تو کر سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ گورا رنگ ہونا جو ہے خوبصورتی کی علامت نہیں. اصل بات یہ ہے کہ پرکشش ہونا, صحت مند اور توانا ہونا. میں نے کالے بچوں کو دیکھا ہے جن کے اندر توانائی تھی اور انتہائی گورے بچوں سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے, کہ جن کے اندر صرف سفید رنگ تھا لیکن تندرست و توانا نہیں تھے. تو توانائی اور اصل میں حقیقت میں بچے کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ مینٹل فزیکلی طور پر بچہ فٹ ہو. اچھا اس کے لیے جو ہے میں جلدی بتاتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور پھر کوئی کال آ جائے گی. ابھی دوسری کال آ گئی پروفیسر صاحب. وہ دوسری کال یہ ہے کہ جلدی سے آپ پروفیسر صاحب سے آخری جو الفاظ ہیں وہ سن لیں. آخری الفاظ بولے, شو کے آخری الفاظ. آپ نے انشاءاللہ صدیوں میرے شو پہ آنا ہے, تو وہ سننے کے بعد آپ نے شو سے اللہ حافظ کہنا ہے. دیکھیے میں بس بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں, موسمی پھل جو ہیں وہ کھائیں. دوسرا ناریل کا پانی پئیں. ناریل کا جو ہے پانی نہ ہو تو ناریل کو باریک کر لیں, اور باریک کر کے اس کو چبائیں, خوب چبائیں, اور چبا کے اس کے اوپر پانی پی لیجئے. یا ناریل کا ملک شیک بنا لیں. ملک تو ہر شیک کے آگے ملک لگ جاتا ہے. ناریل کو باریک کر کے اس کا شیک بنائیں پانی ڈال کے, اور اس کو استعمال کیجئے, صبح اور شام کی کریں. باقی انشاءاللہ میں ابھی یہ جو ہے ٹاپک مکمل نہیں ہوا, نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ موسم میں کچھ یہ بھی ہے کہ ہماری یہاں معجون عسکری تیار ہوتی ہے سردیوں میں خاص طور پہ, اور اس کے لیے بھی معجون عسکری جو ہے وہ جسمانی طاقت, توانائی اور تمام قوتوں کو بحال کر دیتی ہے. یہ خاص طور پر ہم ایک سردیوں کے موسم بناتے ہیں, اور یہ سردیوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت خداوندی ہے, بہترین تحفہ ہے. جن ناظرین کو ضرورت ہو مجھ سے رابطہ کر کے وہ بھی منگوا سکتے ہیں. جس کا نام ہے معجون عسکری. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ ہمارے شو پہ تشریف لے کے آئے. اتنے سارے کالرز کو بھی موقع مل جاتا ہے آپ سے بات کرنے کا, اور ہم بھی آپ سے اپنے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور اس طرح محبت دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جس طرح سے آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں, جتنا محبت آپ کرتے ہیں اتنی محبت ہم بھی آپ سے کرتے ہیں. تبھی میں گفتگو میں ایک کبھی مسکراہٹ بھی آتی ہے, کبھی تھوڑا سا مذاق بھی آتا ہے, کبھی کوئی ایک سیریس بات بھی ہوتی ہے. وہ سب چیزیں مل کے, کیونکہ میرے ساتھ آپ لوگ موجود رہتے ہو اور آپ میری فیملی ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میری فیملی ہو. ایک فیملی میرے چینل پہ ہے, سب لوگ میری فیملی ہو, اور دوسری فیملی میری آپ ہے. بالکل, اس سے لوگوں کو توانائی بھی ملتی ہے اور انرجی ملتی ہے, اور ایک پروگرام جو ہے مکمل طریقے سے صحت مند پروگرام لوگوں تک پہنچتا ہے. بالکل, کیونکہ اگر ایک اچھے موڈ میں آپ کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں تو میں نے اپنی جاب کر لی, پر اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں بھی کچھ اپنے سلسلے سیدھے کر دیے. تو اسی طرح محبت دیتے رہیں, اپنا خیال رکھیں. دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت. زندگی نے اگر وفا کی تو اگلے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.